बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फेथ इनसाइट से मैं आपके सामने नासिर महमूद। हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 978वां उर्स मुबारक आ पहुँचा है और मुसलमान आपसे मोहब्बत करने वाले, आपसे निस्बत रखने वाले यकीनन बहुत खुश हैं। आपके पास जौक दर जौक हाज़िर होते हैं, ईसाल सवाब करते हैं, आपसे फ़यूज़ात पाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों को कुछ मसाइल शुरू हो जाते हैं, बिलखुसूस आपके इस्म मुबारक के लिहाज से जो आपका लक़ब है, आपको दाता और गंज बख्श कहा गया, इस पर लोग एतराज़ शुरू कर देते हैं और आपसे मोहब्बत रखने वालों और आपकी निस्बत रखने वालों को शक में डालते हैं कि दाता तो अल्लाह का नाम है, गंज बख्श तो अल्लाह की ज़ात है, तो फिर ये एक अल्लाह के बंदे के लिए कैसे मुनासिब है कि उसको दाता कहा जाए या उसको गंज बख्श कहा जाए। ये कहना शिरक है। इस तरह करके लोगों को, मुसलमानों को परेशान करते हैं। आज की गुफ्तगू इसी टॉपिक पर करूँगा कि आया दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको दाता कहना और गंज बख्श कहना जायज़ है या नहीं। इसी तरह और कई अस्माए गिरामी हैं। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर गौसुल आज़म कहना ये जायज़ है या नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख्वाजा गरीब नवाज़ कहना ये जायज़ है या नहीं। इन चीज़ों में लोग शक में डालते हैं लोगों को और परेशान करते हैं, हालांकि इसकी हकीकत कुछ नहीं है। अगर आपने दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इस्म मुबारक देखना हो तो आपका इस्म मुबारक अली बिन उस्मान है, कुन्नियत आपकी अबुल हसन है, लक़ब आपका दाता और गंज बख्श ये, और हुजवेर आपका शहर था अफ़गानिस्तान में, उसी की निस्बत से आपको हुजवेरी कहा गया। आपका ये जो नाम आपको मिला दाता, ये कोई अरबी का लफ्ज़ नहीं है। मैंने इसको अरबी में, फ़ारसी में तलाश किया, अरबी और फ़ारसी में नहीं मिला, हिंदी लफ्ज़ है ये। और ये सबसे पहले आपके जो पहले मुरीद थे राय राजू, जो इस्लाम से पहले उनका नाम था और मुसलमान होने के बाद आपका इस्लामी नाम शेख हिंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पड़ा, उन्हें दाता हुज़ूर दादा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वजह से इस्लाम की दौलत नसीब हुई थी। सो उन्होंने दाता गंज बख्श अली हुजवेरी, दाता का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया। अब आप अगर इसको देखें कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना कैसा है किसी भी शख्सियत के लिए, चूँकि अब तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ ख़ास हो गया। जब आप लफ्ज़ दाता साहब बोलेंगे तो जहन में अल्लाह की ज़ात नहीं आती। दाता साहब का लफ्ज़ ख़ास हो गया अली बिन उस्मान अल हुजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए। और अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में ये मौजूद भी नहीं है, सिफ़ाती लफ्ज़ है, अल्लाह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कई अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं और अल्लाह ताला के कई सिफ़ाती अस्मा हैं। ये तो खैर एक हिंदी लफ्ज़ है जो सिफ़तन अल्लाह के साथ बोला जा सकता है। हकीकतन अल्लाह हम सब का दाता है हकीकतन, लेकिन मजाज़न अल्लाह के बंदों में किसी के लिए भी ये लफ्ज़ बोला जा सकता है, चूँकि ये अल्लाह की सिफ़ात में है, अल्लाह का ज़ाती नाम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम अल्लाह है। या रहमान के बारे में बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा, मुफस्सिरीन ने कहा, आप अगर इनको, अल्लाह ताला ने अपने अस्माए हुस्ना का बयान कुरान मजीद में किया है। ये जो फरमाया ना अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, कुछ अस्माए हुस्ना, वैसे जो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 99 नाम रब्बे ज़ुल जलाल के बताए, वो सारे सिफ़ाती अस्मा हैं। ऐसे ही सूरह अल हश्र में चंद अस्मा का ज़िक्र हुआ जो सूरह अल हश्र की आखिरी 3 आयात हैं, वो आपके सामने मैं पेश कर देता हूँ, सुन ले आप। कोशिश करता हूँ मैं तरन्नुम के साथ, ज़रा जो मेरी आवाज़ है बेसुरी सी है, उसी में मैं आपको पढ़ के सुना दूँ लहन के साथ, आप उसको समात फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे इसको कबूल फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने प्यारे अस्मा का ज़िक्र किया है यहाँ पर। इनमें से किसी इस्म के साथ अल्लाह को पुकारें जो अहादीस में मज़कूर हैं,
ان اسماء کے ساتھ اس کے علاوہ کئی صفات ہیں رب ذوالجلال کی، جس کے ساتھ بھی اللہ کو پکاریں، اللہ کے یہ اسماء حسنہ ہیں، پیارے نام ہیں۔ لیکن آپ ان اسماء مبارکہ پر غور کریں تو ان میں سے کوئی بھی نام کسی دوسری شخصیت کے لیے الف لام ہٹا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اللہ رب العزت کا اسم گرامی العلی ہے، الف لام کے ساتھ، العلیو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلی کو آپ الف لام ہٹا دیں تو لفظ علی، یہ اسم مبارک حضور سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کو میں بناؤں الغنی، اللہ کی صفت ہے، الف لام ہٹا کر غنی صفت حضور سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ الصدیق، صدیق اکبر ہم خاص طور پر کہتے ہیں، حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا بھی ایک حدیث پاک میں آپ فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر، اور ساری امت جو استعمال کرتی ہے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت ابو بکر کے لیے صدیق اکبر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، سب سے بڑا سچا تو میں ہوں۔ تو اصدق من اللہ قیلا کو اللہ سب سے بڑا سچا ہے، مگر صحابہ میں حضرت ابو بکر کے لیے لفظ بول دیا گیا۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں لفظ آتا ہے رب، اللہ کی شان ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ لفظ رب اللہ کے لیے، رب کبھی بولیں رب کون ہے؟ اللہ، لیکن اگر آپ قرآن مجید کے اندر یہ آپ اس کو دیکھیں تو یہ بادشاہ کے لیے بھی بولا گیا، اور وہ کیسے ہے؟ سورہ یوسف کے اندر، سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 اٹھائیں، بار بار استعمال ہوا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، حضرت یوسف علیہ السلام نے جس شخص کے بارے میں آپ کا گمان اور یقین تھا کہ وہ نجات پانے والا ہے، جن دو لوگوں نے آپ کو خواب سنائے تھے، آپ نے فرمایا اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا۔ ایسے ہی جب آیت نمبر 50 میں سورہ یوسف کی ہی، جب کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، جب بادشاہ کو خواب آ گیا تو آپ باہر نہیں نکلے قید خانے سے، آپ نے فرمایا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، واپس لوٹ جاؤ اپنے رب کے پاس اور جا کر اس سے پوچھو کہ کیا حالات ہیں ان لوگوں کے، ان عورتوں کے جنہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ اب یہ قرآن مجید کا استعمال ہے، میں آپ کو اس کے لیے بات بتا دوں، یہ جو استعمال ہوا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جب وہی لفظ بولا جائے گا تو وہ لفظ حقیقتاً اللہ کے لیے بولا جائے گا، جب اللہ کے غیر کسی کے لیے بولا جائے تو وہ مجازاً استعمال ہوگا، وہ حقیقی استعمال نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی شخص حقیقتاً کسی کو رب کہے، حقیقی رب اللہ ہی ہے، لیکن مجازاً بادشاہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 24 ہے، وہاں پر والدین کے لیے بھی اس کو استعمال کر دیا اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس ایک ہی آیت میں لفظ رب دو بار آیا، ایک بار اللہ کے لیے جو حقیقتاً ہے اور ایک بار مجازاً جو والدین کے لیے ہے۔ اور یہ کوئی تھوڑے الفاظ نہیں ہے، پورا قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ ایک ایک کر کے دیکھتے چلے جائیں کہ اللہ رب العزت کا کلام خود قرآن مجید الفاظ کے حقیقی اور مجازی استعمال بتاتا ہے۔ یہ جو لوگ فتوے لگا رہے ہیں جہالت کی بنیاد پر لگاتے ہیں، انہوں نے نہ قرآن کو پڑھا نہ حدیث کو پڑھا، تنگ ذہن ہے ان کا، فتوے ان کے پاس بڑے بڑے اٹھائے ہوئے ہیں، شرک سے نیچے فتویٰ لگاتے ہی نہیں۔ یہ کویک ہیں، بیمار دماغ کے لوگ، جنہوں نے امت مسلمہ کو مشرک قرار دینے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ ابھی تو یہ اس بل پر بات ہو رہی ہے نا جی، کسی کو مسلمان کرنا، میں آؤں گا کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا کہ یہ انتہائی بیہودہ بات ہے کہ 18 سال سے کم عمر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر مسلمان ہونے لگے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ 90 دن یا پتہ نہیں اتنے مہینے اس کو پورا اسٹڈی کروایا جائے تقابل ادیان۔ اگر اس دوران مر گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اور اگر بالفرض تقابل ادیان کرانے والا کون ہوگا؟ کون اس کو تقابل ادیان کروائے گا؟ عجیب باتیں ہیں۔ جو شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ اسلام قبول کر سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ اپنے اگر رسول بنانے ہیں تو وہ بنائیں جن کو کوئی عقل سلیم مانتی ہو۔ یہاں تو حیران کون ہے، مسلمان اپنے مسلمانوں کو نکال کے مشرک بنا رہے ہیں، ان کو کہاں شوق ہے مسلمان بنانے کا؟
اور اگر کوئی شخص اس پر محنت کر رہا ہے، کوئی شخص کا دل کر جاتا ہے اسلام قبول کرنے کو کسی وجہ سے بھی، تو آپ اس کو مسلمان ہونے دیں۔ مسلمان ہونے کوئی زبردستی، کوئی پابندی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو دیر کیے بغیر اسلام قبول کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ جو دیر اور تاخیر آپ کریں یہ غلط باتیں ہیں۔ ہاں کوئی اور طریقہ کار کریں، اگر آپ دیکھیں کسی نے زبردستی کی، کسی نے تلوار کے ساتھ اسلام قبول کروایا، کسی نے دھمکی دے کر، تو اس پر پابندیاں لگائیں، ایسی چیزوں کی شہادتیں حاصل کریں۔ اگر ایسا کسی نے کیا تو اسے سزا دیں۔ اللہ اور اس کے رسول بھی اس کے حق میں نہیں ہیں۔ یہاں تو مسلمان اپنے مسلمانوں کو مشرک بنا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ غوث الاعظم کہہ دیا تو مشرک ہو گیا، داتا کہہ دیا تو مشرک ہو گیا، غریب نواز کہہ دیا تو مشرک ہو گیا۔ اور قرآن مجید کی وہ آیات پڑھتے ہیں جو رب ذوالجلال نے بتوں کے حق میں بھیجی تھیں۔ یہ خوارج کا طریقہ ہے جو آج بھی بعض لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور وہ مسلمانوں کی اکثریت کو ایسی آیات پڑھ پڑھ کے کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں۔ آپ آئیں ذرا قرآن مجید کی چند مثالیں دیکھیں۔ الرحیم، اللہ رب العزت کا اسم گرامی ہے الرحیم۔ ایک آیہ مبارکہ سورہ نحل کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربک لرؤوف الرحیم، بے شک آپ کا رب ضرور بالضرور رؤوف، رأفت، شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب حیران ہوں گے یہی الفاظ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، اور رحیم الف لام کے ساتھ لگائیں فتویٰ رب ذوالجلال پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین کے ساتھ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اب ہے کوئی فتویٰ دینے والا؟ اس کے بعد اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں، اللہ کا ایک نام ہے المؤمن۔ ابھی ہم نے پڑھی آیات کی تلاوت کی، فرمایا لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن، سورہ الحشر کی آیت نمبر 23۔ تو بندوں کے لیے بھی رب نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ بندے المؤمنون ہیں۔ المؤمن بندہ مومن کے لیے بھی استعمال ہوا، اللہ کے لیے اس کا استعمال حقیقی ہے، بندے کے لیے اس کا استعمال مجازی ہے۔ اللہ کے لیے اور معنی میں، بندہ کے لیے بعض اوقات دوسرے معنی میں، لیکن آپ فقط لفظ دیکھ کر فتوے لگانے لگے ہوئے ہیں۔ آپ اگر قرآن مجید میں آگے چلے جائیں تو اللہ رب العزت نے ولی کا لفظ الولیو، اللہ رب العزت نے اپنے لیے بولا انما ولیکم اللہ ورسولہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے رسول کو بھی ولیکم کے زمرے میں کہ اللہ بھی تمہارا ولی، رسول بھی تمہارا ولی۔ یہ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا۔ آگے علیم ذات اللہ رب العزت کی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ لفظ علیم بار بار اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا قرآن پاک میں۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، سورہ الانعام آیت نمبر 83۔ ان ربک حکیم علیم، لیکن اسی وقت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی علیم کا لفظ کئی اور لوگوں کے لیے استعمال کر دیا۔ سورہ یوسف میں اگر آئیں آیت نمبر 58، خود سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، سورہ یوسف آیت نمبر 58، کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں۔ بادشاہ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا میں حفیظ بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، اور یہ حفیظ اور علیم دونوں نام اللہ کے ہیں۔ آپ اگر ان چیزوں کو دیکھتے چلے جائیں، سمیع اور بصیر اللہ رب العزت کی ذات ہے، انہ هو السمیع البصیر، سورہ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے اپنے لیے استعمال فرمایا۔ لیکن سیم مقام اگر آپ اسی قرآن مجید میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ اب یہ سارے الفاظ جو اللہ کے اسماء ہیں وہ بندوں کے لیے استعمال ہو گئے، مگر دونوں کے استعمال میں فرق ہے۔ ایک طرف اللہ کے لیے حقیقی ہے، بندے کے لیے مجازی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بندہ داتا کہتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ ان کو داتا حقیقی طور پر کہتا ہو، تم کیسے کہتے ہو کہ وہ مجازی کہتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کوئی مسلمان داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داتا حقیقتاً نہیں مانتا۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہر شخص نماز میں پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر شخص اللہ رب العزت کے حضور جھکتا ہے، اللہ رب العزت کے حضور وعدہ کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور حقیقتاً تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب یہ سارا کچھ دینے والا حقیقتاً اللہ،
یہ ساری خوبیاں اللہ کی، لیکن مجازن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا فرما دیں۔ تو کوئی شخص اگر مجازی استعمال میں قرآن مجید کے ان سارے اسماء میں سے آپ دیکھیں کسی دوسرے کے لیے استعمال ہو گیا تو وہاں کوئی شرک نہیں ہوتا، قرآن مجید خود اس کا گواہ ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں پر سختی کرنا اور فتوے لگانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ ان میں نرمی رکھیں، اپنے ذہن پر دوبارہ غور کریں، دوبارہ سوچیں اپنے اس نظریے پر، اور مسلمانوں کے لیے مشکل پیدا نہ کریں۔ صدیوں سے جو نام چلے آ رہے ہیں ان ناموں کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ نام اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ بندوں کو عزت کے لیے عطا ہو گئے، ان کے القاب بن گئے ہیں۔ غوث العظم کسی نے کہا تو وہ حضور غوث اعظم کو اللہ سے بڑا نہیں مان رہا، وہ اللہ کا بندہ ہی مانتا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ غریب نواز اگر کسی نے کہا، گنج بخش اگر کسی نے کہا، تو یہ سارے مجازی استعمال ہیں۔ آپ مجاز کے استعمال سے کسی کو نہیں روک سکتے، اور اگر آپ روکیں تو آدھا قرآن مجید آپ کے خلاف کھڑا ہے، جو آپ کو اسلام سے خارج ہونے کے لیے، آپ کے اپنے خروج کے لیے کافی ہے کہ جب آپ کسی کو مشرک کہتے ہیں، حدیث پاک میں واضح ہے کہ یہ کلمہ زمین و آسمان میں گھومتا ہے، اس شخص کے پاس آتا ہے، اگر وہ مشرک نہیں تو لوٹ کر آپ کی طرف ضرور آئے گا جو آپ فتویٰ دینے والے ہیں۔ لہذا اس لیے اللہ سے ڈریں اور مسلمانوں کی اکثریت کو کافر اور مشرک کہنے کی جرات نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔